बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का सफ़र में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़खर। आज का मौजू है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल। ये एक ऐसा लम्हा है जो तारीख़ में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है और इसने इस्लामी माशरत पर गहरा असर डाला। हम इस किस्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत की तफसीलात, इसके बाद के हालात और हमें इससे क्या सबक मिलता है पर बात करेंगे। आइए इस अहम मौजू को समझने की कोशिश करें। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अकरम, खतीब जामिया मस्जिद गौसिया, महरिया सेक्टर G6। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत फरमाने का वक्त और जगह क्या थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम्द व सलात के बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल और वक्त और जगह का आपने मुझे मौजू दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हज के लिए गए, ये 10 हिजरी का वाक़या है, तो वहाँ हज के दौरान जो है ये जो सूरत जो है मैंने पढ़ी है ये वहाँ पे उतरी और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, और जब अल्लाह की तरफ से मक्का जो है वह फ़तह हो गया, यानी फ़तह आ गई, तो फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, तो आप हमद के साथ अल्लाह की तस्बीह करें, वस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह के लिए इस्तग़फ़ार करें, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ ये आया जो है सूरत उतरी, तो हुजूर को यकीन हो गया कि आइंदा जो है हो सकता है कि मैं हज के लिए ना आ सकूं, यानी ये मेरा हो सकता है आखिरी साल हो। तो वो वाकई आखिरी साल था, क्योंकि आपने हज मुबारक जो किया था वो 10 हिजरी का वाक़या है जी। और फ़तेह मक्का जो है वो 8 हिजरी में हुआ था। तो फ़तेह मक्का के बाद आपने वो पहले ही हज किया है और ये हज अकबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ से वापस आए, तो हज के बाद जो है मुहर्रम शुरू हुआ, मुहर्रम के बाद सफ़र हुआ, तो सफ़र की 26 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए। वहाँ से जब वापस आए तो आपकी तबीयत कुछ नासाज थी और फिर वो तबीयत ऐसी नासाज होती गई हत्ता कि कमज़ोरी हो गई। और रबीउल अव्वल शरीफ की 11 तारीख थी। इससे पहले हुजूर खुद नमाज़ पढ़ाते थे। रबीउल अव्वल शरीफ की 11 तारीख को भी हुजूर ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, वो भी जो है आप नकाद की हालत में, कमज़ोरी की हालत में मस्जिद में गए। बहरहाल उसके बाद जब वापस आए तो फिर आप नहीं जा सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी थी कि आप जो है मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद नबी में। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुआ। उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ये जो सहाबाए किबार हैं ये मौजूद थे। बाकी सहाबे भी मौजूद थे, लेकिन हुजूर की विसाल की जो जगह है वो मदीना शरीफ है।
ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے یہ آپ کیا یہاں پہ حجرہ تھا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد جو ہے لوگوں میں یہ پریشانی ہوئی کہ حضور کا وصال ہو گیا. ہر بندہ جو ہے وہ بات کر رہا تھا. تو اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ سونپ لی، یعنی نیام سے نکال لی کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے مزاج شناس بھی تھے، آپ نے ایک خطبہ دیا اور خطبے میں یہ فرمایا کہ ہر ذی روح یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے اندر جان ڈالی ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے اس جان کو واپس جانا ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے ہیں. وقت اور جگہ جو ہے، وقت تو جو ہے 12 ربیع الاول شریف ہے وہ دن تھا، اور جو جگہ ہے اب سارے صحابہ جو ہے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جنت البقیع میں آپ کو جو ہے وہ دفنایا جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو بھی نبی یا رسول جو ہے وہ وفات پاتے ہیں تو جس جگہ پر وہ وفات پاتے ہیں وہی ان کی قبر مبارک ہوتی ہے. اس لیے آپ کے مشورے کو قبول کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجرہ مبارک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ وفات کی یہی جگہ ہے اور جہاں پہ آپ کو دفنایا گیا. دنیا فانی سے کوچ کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کیسی تھی، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام میں پریشانی جو ہے وہ کافی ہو گئی کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کوئی کیا کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں کون جو ہے وہ سنبھالے گا، اور کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کون راستہ بتائے گا، ہمیں کون نماز پڑھائے گا. اور اب جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ تو رکنا تھا، لیکن صحابہ کرام کے اندر جو ہے یہ بے چینی پائی گئی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مزاج شناس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ خطبہ دیا اور سارے صحابہ کرام کو جو ہے وہ مطمئن کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جو اسلام کی دین کی اشاعت کا سلسلہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ وفات کا وقت آیا، اس سے کچھ جو ہے ٹائم پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وصیت کی. وہ وصیت کیا تھی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. 2 وصیتیں تھیں کہ ایک یہ تھی کہ عورتوں کے بارے میں تمہیں میں جو ہے وہ کہتا ہوں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرو، نماز کو کبھی ضائع نہ کرو. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغامات جو ہیں یہ دیے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورت جو ہے وہ کتنی بیچاری پریشان تھی، کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر عورت کو تحفظ مل گیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت جو ہے یہ عورت کا مرتبہ اور مقام جو ہے، جو عزت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ ان کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور دوسری اہم عبادت جو ہے جو کہ مسلمان اور کفر کے فرق کو ظاہر کرتی ہے وہ ہے نماز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ زور دیا ہے کہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. دوسری بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ لمحے پہلے حضرت مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب گئیں تو حضور نے ان کے کان میں کچھ کہا جس سے آپ رونے لگی. جب رونے لگی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کے کان میں پھر کچھ فرمایا. وہ فوراً ہی ہنسنے لگی. یہ 2 باتیں ہوگی، ایک رونا اور ہنسنا. جب آپ پیچھے ہٹی تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
کہ فاطمہ یہ کیا ہے کہ آپ پہلے رونے لگیں جب حضور نے کچھ آپ کے کان میں فرمایا اور پھر دوبارہ فرمایا تو آپ جو ہے وہ جو ہے ہنسنے لگیں، یہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت مائی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اماں عائشہ صدیقہ، جب میں آپ کے قریب گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اب میں چند لمحوں کے بعد دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کان میں کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ تو میں نے ہنسنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو کرم فرمایا ہے، وہ کرم دیکھو کہ حضور جو ہیں وہ ہنستے جو ہیں ان جو رو رہے ہیں ان کو ہنسا کے گئے ہیں۔ جی، آپ مجھے بتائیے گا کہ رحلت کے موقع پر پیش آنے والے اہم واقعات کیا تھے؟ ہاں، رحلت کے وقت جو ہے پیش آنے والے اہم واقعات یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے دو اہم واقعات تھے۔ ایک تھے کہ منکرین زکوٰۃ، اور دوسرا تھا کہ اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے مل کے جو ہے وہ خلیفہ منتخب کر لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کا کلا قلم کیا ہے اور ان کو جو ہے پیچھے جو ہے وہ ہٹایا ہے، ان کو ختم کیا ہے۔ اور دوسرا جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ جنگ کی ہے، یعنی وہ اس طرح تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ہی جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ اے ایمان والو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے فوراً بعد جو ہے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے تازے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے اعلان جنگ کیا اور پھر انہوں نے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ شروع کر دی۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت موجود صحابہ میں کون کون تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے، اور کبار جو ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور ازواج مطہرات میں جو ہیں وہ بھی موجود تھی۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرمانے کے بعد مسلمانوں کے لیے کون سے چیلنجز پیش ہوئے اور وفات کے بعد اسلامی معاشرت میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایک تو زکوٰۃ کا تھا، دوسرا جو ہے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جنہوں نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا ان کا کلا قلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ہے وہ شناخت، اب جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ مقام دیا تھا اس جو ہے آپ کو جو ہے آپ نے اس کا کلا قلم کیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور کچھ مہینے جو ہے وہ خلافت کی ہے، الحمدللہ بہت ہی مطلب اچھے طریقے سے، کیونکہ ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزاج میں تھے وہ حلیمی بھی تھے، آپ جو ہے وہ سختی نہیں فرماتے تھے، لیکن جہاں کہیں ایسا جو سختی کا معاملہ ہوتا تھا کون سا تھا، یہ ایک زکوٰۃ کا تھا اور دوسرا جو تھا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ سختی سے نمٹا ہے اور یہ ان کا کلا قلم کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں وفات کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا سکھاتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے مشرِ راہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا یہ اسوہ حسنہ بنا دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے نبی کے جو ہے فرمان کے مطابق جو عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مراتب عطا فرماتا ہے،
اور اسے ہی جنت ملے گی۔ جو حضور کے جو ہے آپ کے بتائے ہوئے اصول جو ہے اس کی مخالفت کرے گا تو پھر ظاہر ہے وہ جو ہے نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اپنے آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا تعلیمات دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ 10 ہجری میں کیا تھا اور وہ حج اکبر تھا، اور پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا ہے اس میں بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کا مقام جو ہے وہ بتایا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو برتری حاصل نہیں ہے، کوئی کالا جو ہے وہ گورے پہ اسے نہیں ہے، یا گورے کو کالے پہ نہیں ہے، امیر کو غریب پر نہیں ہے، اور اسی طرح غریب کو امیر پر نہیں ہے، بلکہ فوقیت جو دی گئی ہے وہ حضور نے فرمایا تقوی ہے۔ اگر کسی نے تقوی اختیار کیا تو پھر اللہ کے ہاں اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، باقی جو ہے وہ کسی جو ہے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں بھی جو ہے لوگ وہاں جو مکے کے بڑے بڑے رسوا تھے، بڑے بڑے امیر تھے، وہ اپنے آپ کو اتنا برتر سمجھتے تھے کہ اگر وہ کسی کا قتل کر دیتے تو وہ خود جو ہے وہ قتل نہیں ہوتے بلکہ کسی غلام کو جو ہے وہ آگے کر دیتے کہ اس کو قتل کر دو۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کوئی شرفا جو ہے وہ کسی کو قتل کر دیتا تو دوسرا فریق نہ مانتا تو اس کے بدلے میں 2 غلاموں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق مٹا دیا تھا۔ یہ کب مٹایا؟ یہ حجت الوداع کے موقع پہ مٹایا ہے کہ اگر کوئی شرفا قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں شرفا ہی قتل ہوگا، غلام قتل ہوتا ہے تو غلام کے بدلے میں غلام ہی ہوگا، اگر کوئی عورت قتل ہوتی ہے تو عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق جو ہے وہ مٹا دیا ہے۔ یہ خطبہ حجت الوداع جو ہے اگر بندہ اس پہ عمل کرے تو ساری زندگی جو ہے اس کی جو ہے دین بن جاتا ہے اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے تم 2 چیزیں ہیں، ایک میری اہل بیت ہے اور ایک قرآن پاک فرقان حمید ہے۔ اگر تم لوگوں نے ان دونوں کو اپنا کے رکھا تو پھر جو ہے کامیاب رہو گے۔ قرآن کریم جو ہے یہ الہامی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر بندہ اس پہ عمل کرتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں کامیاب ہوگا۔ اور پھر جو ہے الہامی کتاب ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو اسے جو ہے اپنے اندر ایک ایسا نورانیت محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی اور کوئی کتاب بھی ہے آپ دیکھ لیں پڑھیں گے تو وہ سرور نہیں آتا، لیکن جب آپ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایسا سرور آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں پڑھتا ہی چلا جاؤں، میں پڑھتا ہی چلا جاؤں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کرم کیا کہ اس کتاب کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے جو ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ پڑھتا ہے الف لام میم، اب یہ 3 لفظ ہیں، تینوں پہ جو ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی الف ایک علیحدہ ہے، لام ایک علیحدہ ہے، میم ایک علیحدہ ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر جو ہے یہ 30 نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ اور دوسرا جو ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ انسان کے اندر ایسا انقلاب جو ہے وہ برپا کرتی ہے کہ اس کے جو ہے دین بھی اور دنیا دونوں، اگر کوئی دنیا کمانا چاہتا ہے تو دنیا بھی ہے، لیکن دین کو کمائیں گے تو دنیا خود بخود جو اپنے ہاتھوں میں آ سکتی ہے۔ تو چنانچہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید یہ عمل کے لیے ہے، یعنی آپ اس پہ عمل کریں گے تو کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومیں گی۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت علی ہیں، حضرت مائی فاطمہ الزہرا ہیں،
اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں. یعنی جو انہوں نے زندگی میں اپنا جو ہے وہ کام کیا ہے، اگر بندہ ان کی زندگی کو اپنا کے اس پہ چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. وہ بندہ بھٹکے گا نہیں. یعنی قرآن اور اہل بیت کو جو مشل راہ رکھے گا وہ کبھی اپنی زندگی میں بھٹکے نہیں، بلکہ ایمان پہ وہ مضبوطی سے جو ہے وہ قائم رہے گا. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا اثر آنے والی نسلوں پر کیسے پڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جو وقت تھا، اور وقت کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے بعد جو ہے تابعین کے بعد جو ہے تبع تابعین، اور تبع تابعین کے بعد جو ہے اولیاء کرام، مفسرین، مجتہدین جو ہیں، یہ انہوں نے جو ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا. اور سب سے زیادہ جو ہے اثر جو نسلوں پر جو ہے پڑنے والا ہے وہ یہی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس اسلام کو پھیلایا جائے. اور واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور کچھ وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کتنا جو ہے مسلمانوں نے ترقی کی ہے اور کہاں تک پہنچے، یورپ تک پہنچے ہیں. تو یہ جن نسلوں کو انہوں نے مطلب مسلمان کیا ہے صحابہ کرام نے، اور وہ نسلیں یہاں تک آ گئی ہیں کہ یہاں ہمارے پاکستان ہے، انڈیا ہے، دیکھو یہاں تک بھی اسلام آ گیا ہے. اور ایسا اسلام آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے اس طرف سے جو ہے محبت کی بو آتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس طرح، جو ہند ہے یہاں سے محبت کی جو ہے بو آتی ہے. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو پاکستان ہے، ہندوستان ہے، یا یہ علاقہ خطہ جو ہے، یہاں پہ کتنے اللہ کے ولی پیدا ہوئے اور انہوں نے کتنا جو ہے اسلام کو پھیلایا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اسلام پھیلا ہے. اور اب الحمدللہ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک تو مسلمان بندہ ہے نا، اس کو تو پتہ ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں. لیکن جو غیر ہیں، ہندو ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رہتے ہیں، اس کو بھی اسلام کے متعلق جو ہے وہ پورا علم ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہوا تو وہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن ان کو جو ہے اس وجہ سے کہ یہاں پہ اولیاء کرام کی آمد ہوئی اور انہوں نے اپنی نگاہ سے جو ہے یہ دین پھیلایا ہے، اور ایسا دین پھیلایا ہے کہ یہ قیامت تک جو ہے یہ باقی رہے گا. ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور ہمیں اپنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیسا فکر کرنا چاہیے. دعا ہے کہ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. اگلے پروگرام تک اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. اللہ حافظ.